मेरे सर पर मारो, मुझे आराम दो। एक ऐसा बादशाह जिसकी सल्तनत सारी दुनिया तक फैली हुई थी, जिसके एक इशारे पर लाखों सर झुक जाते थे, जिसने खुद को खुदा कहा और लोगों ने मान लिया, जिसने अल्लाह के नबी को आग में फेंका मगर आग ने नबी को ना जलाया, जिसने अल्लाह से जंग का ऐलान किया और आसमान की तरफ तीर चलाए और फिर अल्लाह ने उसका बदला लिया एक मच्छर से। दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत एक छोटे से मच्छर ने खत्म की। ये अल्लाह की कुदरत है और ये है नमरूद की कहानी। इराक की सरजमीन दजला और फरात के दरमियान आज से तकरीबन 4000 साल पहले यहाँ एक अजीम सल्तनत थी, बाबुल की सल्तनत। इस सल्तनत का बादशाह नमरूद था, जिसे तारीख के सबसे सरकश बादशाहों में शुमार किया जाता है। तारीख तिबरी के मुताबिक नमरूद पहला बादशाह था जिसने जमीन पर खुद को खुदा करार दिया, पहला इंसान जिसने सर पर ताज रखा और कहा कि मैं रब हूँ। कुरान करीम सूरतुल बकरा में अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी थी। ये वो बादशाह था जिसने अल्लाह की नेमत को अल्लाह के खिलाफ हथियार बना लिया। बाबुल अपने वक्त का सबसे अजीम शहर, इसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि इन पर रथ दौड़ते थे। इनके महल इतने ऊंचे थे कि दूर से आसमान को छूते दिखते थे। नमरूद का दरबार लाखों की दौलत से सजा हुआ, सोने के स्तून, हीरे जवाहरात से मजीन दीवारें और तख्त पर बैठा एक शख्स जो समझता था मैं ही सब कुछ हूँ। तारीख तिबरी में है कि नमरूद की सल्तनत मशरक से मगरिब तक फैली हुई थी। उसके खजाने लातादाद थे, उसकी फौज नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी। लोग उसके सामने सजदे करते, उसे खुदा मानते, उसे रब कहते और नमरूद इस सब को कबूल करता। उसे बहुत अच्छा लगता कि लोग उसे खुदा मानते हैं। नमरूद के दौर में उसके नजूमियों ने एक पशीन गोई की। तारीख़ तिबरी में ये वाक़या मज़कूर है कि नमरूद को बताया गया, इस दौर में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को चैलेंज करेगा, तेरे माबूदों को तोड़ेगा और तेरे खुदा होने के दावे को झुटलाएगा। नमरूद ने हुक्म दिया, इस साल जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दो, मगर अल्लाह की तकदीर कोई नहीं रोक सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए एक गार में, एक महफूज जगह पर जहां नमरूद के सिपाहियों की नज़र ना पहुंच सकी। अल्लाह ने अपने नबी को दुश्मन की नज़रों से बचा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए और उन्होंने वही काम किया जो पूरी कौम में से किसी की हिम्मत ना थी। कुरान करीम सूरतुल अंबिया में अल्लाह ने फरमाया, बस इब्राहीम ने उन बुतों को तोड़ डाला सिवाय इनके बड़े के, ताकि वो इसकी तरफ रजू करे। जब कौम वापस आई और बुतों को टूटा हुआ देखा तो पूछा, ये किसने किया? लोगों ने कहा, इब्राहीम नामी एक नौजवान ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर लाया गया नमरूद के दरबार में। ये मुकालमा इंसानी तारीख का सबसे अहम मुकालमा है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह अपने सोने के तख्त पर बैठा हुआ, लाखों की फौज का मालिक, और दूसरी तरफ एक नौजवान जिसके पास कोई फौज नहीं, कोई तख्त नहीं, सिर्फ अल्लाह का यकीन। कुरान करीम सूरतुल बकरा में अल्लाह ने ये मुकालमा महफूज किया। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद साख्त हो गया, लाजवाब हो गया। कुरान करीम ने फरमाया, बस वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये वो लम्हा था जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक सवाल के सामने बेबस हो गई। बस एक सवाल। नमरूद का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को आग में फेंक दो, इतनी बड़ी आग जलाओ जो पहले कभी नहीं जलाई गई। तारीख़ तिबरी के मुताबिक
اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندے اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتے تھے، گرمی سے جل جاتے تھے، آگ کے شعلے آسمان کو چھوتے تھے۔ لوگ میلوں دور سے جمع ہوئے یہ منظر دیکھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا اور پھر اللہ کا حکم آیا۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا۔ آگ جو ہر چیز جلاتی ہے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بالکل محفوظ اور سلامت رہے جیسے باغ میں سے نکل رہے ہوں۔ نمرود حیران تھا، پریشان تھا، مگر پھر بھی ایمان نہ لایا۔ نمرود کا تکبر اور بڑھ گیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ نمرود نے سوچا میں اس اللہ کو خود قتل کروں گا، نعوذ باللہ، جس کا ابراہیم ذکر کرتا ہے۔ اس نے ایک اونچا محل بنوایا یا ایک بہت بڑا برج اور آسمان کی طرف تیر چلانے لگا۔ یہ وہی حرکت تھی جو قرآن کریم سورۃ المؤمن میں حامان اور فرعون کے ذکر میں بھی آتی ہے۔ اونچی عمارت بنا کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش۔ نمرود نے تیر چلائے، تیر واپس آیا، اس پر خون لگا ہوا تھا، ممکنہ طور پر کوئی پرندہ لگا ہو۔ نمرود نے سمجھا میں نے اللہ کو مار دیا۔ یہ اس کے تکبر کی آخری حد تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ نمرود نے ایک اور قدم اٹھایا جو اس کی حماقت کی آخری مثال تھی۔ تاریخ طبری کے مطابق نمرود نے لاکھوں کا لشکر تیار کیا اور اعلان کیا کہ ہم آسمان سے جنگ کریں گے، ہم نعوذ باللہ اللہ سے لڑیں گے۔ لاکھوں سپاہی، ہزاروں رتھ، بے شمار گھوڑے سب تیار ہوئے، میدان میں اترے اور پھر اللہ نے جواب دیا۔ اللہ نے نمرود کے لاکھوں کے لشکر کے خلاف کیا بھیجا؟ توپیں نہیں، تلواریں نہیں، فوج بھی نہیں، آندھی بھی نہیں، بجلی پتھر بھی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق مچھر بھیجے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی یا اس سے چھوٹی چیز کی مثال دے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا، اتنے مچھر کہ آسمان کالا ہو گیا۔ یہ مچھر نمرود کی فوج پر ٹوٹ پڑے، سپاہیوں کا خون پی گئے، ان کی آنکھوں میں گھس گئے، ان کے ناک اور کانوں میں داخل ہو گئے۔ لاکھوں کا لشکر جو آسمان سے لڑنے نکلا تھا مچھروں کے سامنے بھاگنے لگا، سپاہی گر گر کر مرنے لگے، بے بس، لاچار۔ وہ تلوار جو انسانوں کو کاٹ سکتی تھی مچھر کو نہ کاٹ سکی، وہ ڈھال جو تیر روک سکتے تھے مچھر نہ روک سکے۔ اللہ کی قدرت کا یہ مظاہرہ عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ نمرود خود تو اس عذاب سے بچ گیا مگر ایک مچھر اس کے ناک میں داخل ہو گیا۔ تاریخ طبری میں تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ مچھر نمرود کے دماغ تک پہنچ گیا اور وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہ لیا۔ نمرود کو شدید درد ہونے لگا، سر میں ایسا درد جو برداشت سے باہر تھا۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا درد سے تڑپنے لگا۔ اس کے درباریوں نے علاج کیے، حکیموں نے دعائیں دی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار کسی نے بتایا کہ اگر سر پر زور سے مارا جائے تو شاید کچھ آرام ملے۔ وہ بادشاہ جس کے سامنے لاکھوں لوگ سجدے کرتے تھے اب اپنے غلاموں سے کہہ رہا تھا میرے سر پر مارو، مجھے آرام دو۔ غلام جوتی اور لکڑیاں لے کر نمرود کے سر پر مارتے، تھوڑی دیر کو تو درد کم ہوتا لیکن پھر شروع ہو جاتا۔ کئی سال تک نمرود اسی عذاب میں مبتلا رہا اور آخر کار وہ غرق ہو گیا، وہ مر گیا۔ وہ بادشاہ جو آسمان سے لڑنے نکلا تھا ایک مچھر نے مار دیا۔ نمرود کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت بھی نہ رہی۔ وہ بابل جو دنیا کا سب سے عظیم شہر تھا آہستہ آہستہ تباہ ہو گیا۔ آج اس جگہ عراق میں صرف کھنڈرات ہیں، مٹی کے ٹیلے ہیں جن کے نیچے کبھی بہت بڑے بڑے محلات تھے، کبھی تخت تھے، کبھی خزانے تھے۔ آج نہ نمرود ہے، نہ اس کا تخت، نہ اس کی سلطنت، صرف مٹی بچی ہے اور اللہ کا سبق جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سبق
نمرود کی کہانی صرف ایک ظالم بادشاہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو طاقت پا کر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ہر اس قوم کی کہانی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے خلاف ہتھیار بناتی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نمرود کے پاس لاکھوں کا لشکر تھا، مگر اللہ نے ایک مچھر بھیجا اور سب ختم ہو گیا۔ قرآن کریم سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، چاہے سب مل جائیں۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑی طاقت کو توڑ سکتا ہے۔ مچھر اس قدر چھوٹا جاندار جسے انسان ہاتھ سے مار دیتا ہے، اللہ نے اسے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے کہ میرے سامنے کوئی طاقت نہیں۔ تکبر انسان کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ نمرود نے اللہ کی دی ہوئی بادشاہی پر غرور کیا اور خود کو خدا کہا۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند، جو ان میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے عذاب ضرور دوں گا۔ نمرود نے اللہ کی کبریائی چھیننے کی کوشش کی اور اللہ نے اسے مچھر سے مروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے روشنی ہے۔ اکیلے تھے، بے سہارا تھے، مگر اللہ کا ساتھ تھا۔ آگ میں پھینکے گئے مگر بچ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور دشمن کی لاکھوں کی فوج ایک چھوٹے سے مچھر سے ہار جاتی ہے۔ اللہ کی نعمت امانت ہے، غرور کا ذریعہ نہیں۔ نمرود کو اللہ نے بادشاہی دی، مگر اس نے اس بادشاہی کو اللہ کے خلاف استعمال کیا۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں اسی لیے اس واقعے کو اس انداز میں بیان کیا ہے تاکہ ہم سمجھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے نمرود ہیں، کتنے لوگ ہیں جو طاقت پا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، کتنی قومیں ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی فوجوں پر، اپنی دولت پر غرور اور تکبر کا اظہار کرتی ہیں۔ نمرود کے انجام کو یاد کریں، وہ مچھر یاد کریں جس نے لاکھوں کی فوج کو شکست دی اور دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو سالوں تک تڑپا کر مار دیا۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اللہ کا غضب ناقابل تصور ہے اور اللہ کی رحمت ان سب سے بھی بڑھ کر ہے ان لوگوں کے لیے جو جھکتے ہیں اور جو اللہ کی مانتے ہیں۔